हेलो जी मोइन भाई, अस्सलाम वालेकुम। भाई मोइन भाई वो हजरत से बात कर रहे हैं यार हम लोग हजरत से मिलने खड़े थे यार भाई, नीचे यार 1.5-2 घंटे हो गए यार हमको। तो भाई मोइन भाई का मोबाइल मेरे पास ही है। अरे यार वो मुलाकात होगी या नहीं होगी, हमको ऐसा बता दो तो हम चले जाएं यार। 1-2 मिनट आप पूछो ना। जी अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई। मैं बात कर रहा हूँ। अब एक काम करो जी हेलो। काम करो हजरत से बात कर लो। जी हजरत से बात करो। हेलो हेलो हाँ बोलिए। जी फारूक साहब बोल रहे हैं? हाँ जी मैं उमर बोल रहा था फारूक साहब। हाँ बोलिए। मुलाकात करना चाह रहा था आपसे। काय के लिए? बस ऐसे ही कुछ बात करनी। मैं तो आपको पहचानता भी नहीं। जी आपको तो पहचानता भी नहीं, जानता भी नहीं। तो बात करने के लिए जान पहचान जरूरी तो नहीं है ना? नहीं तो जरूरी भी तो नहीं है, फर्जवाजी भी तो नहीं है कि आपसे मैं कुछ बात करूँ। तो फिर जब आप जब मेरा आपसे कोई जब उससे आपसे ताल्लुक ही नहीं। जब आप बयान हाँ तो मैं जब बयान करता हूँ तब तो नहीं, मैं उल्टा सीधा जब मैं बोलता सुनिए ना, तो आपके यहाँ जैसे मैं इलियास गुम्मन साहब को बोलता हूँ सारी जमीन को, तो ये गूंगे लोग हैं क्या आपके यहाँ? ये लोग क्या लोग हैं? ये लोग गूंगे हैं क्या? जब भाई आप किसको बोलते हो? यहाँ के उलमा को बोलो ना, हिंदुस्तान के उलमा को। आप तो नहीं मैं जिसको भी बोलता वहाँ से वो थोड़ी बोलने आएंगे आपके पास। व्हाट्सएप पे उस पर इंटरनेट पे बोल रहे हैं ना वो लोग भी, तो मैं भी इंटरनेट पर ही बोल रहा हूँ ना। इंटरनेट पे कहाँ बोल रहे हैं आप? तो मजे ना। आपको कौन पहचानता? आपको कौन पहचानता है? पहचानते हैं मुझे? कौन नहीं? मुझे नहीं, मैं नहीं पहचानता। मैंने तो देखा इंदौर का बच्चा भी नहीं जानता आपको। नहीं इंदौर का बच्चा कौन सा? आपने हमारे वालों से पूछा या अपने वालों से पूछा? नहीं हमारे लोग सभी लोग जानते हैं ना, एक मशहूर है मेरी तो बच्चों से ज्यादा आपके लोग जानते हैं। किसको? मुझे। भाई आपको मैं क्या बोलूं अभी, फिर आप क्या कहते हैं? वही बदजुबानी कर सकते हो तुम। तो आपने नहीं सुनिए ना, अभी बात जबानी ही नहीं की। आप कहाँ से? नहीं अभी नहीं किया आपने। सुनिए ये मेरी मर्जी पर मुनस्सिर है, ये वकार है। पहले सुन लीजिए। अरे सुनिए ना, सुनिए। ये मेरी अपनी मर्जी है कि मैं किसी से मुलाकात करना है नहीं करना है, एक चीज। दूसरा, मैं जिसको बोलता हूँ जो मेरे मुखातिब है, मैं समझता हूँ वो गूंगे नहीं है, उनको जबान है। और अभी जो सबसे बड़ा एक माध्यम है इस दौर में, जो एक जरिया है वो इंटरनेट का जरिया है, यूट्यूब का जरिया है। जवाब यूट्यूब पे दिए दे सकते, जैसे मैं यूट्यूब पे रद्द कर रहा हूँ वो जवाब भी यूट्यूब पे दे सकते हैं। उसके लिए रूबरू बैठने की जरूरत नहीं है। अब रह गया आप जैसे छुटपैये 50 नहीं, मुझे नहीं सुनना, पहले मेरी बात सुन लीजिए, बात खत्म कर रहा हूँ मैं। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि आपके हर गली के साड़े गड़े से आकर वो मिले और मुनाजरे का मुझे चैलेंज करते फिरे। मैं उससे साथ बैठा हूँ जो मशहूर हो, जिसको जानता हूँ। नहीं आपने इंटरनेट पर मुझे मुनाजरे का चैलेंज किया ना। आपके व्यूअर्स कितने हैं कि 200-250 लोग भी नहीं जानते आपको। नहीं पहले उतना मशहूर हो जाइए, उतना मशहूर हो जाइए। 10 के कमरे में बोलिए, कोई भी बोल सकता है। मेरी बात सुनिए, वीवर्स मैं अपने शागिर्द को पेश कर देता हूँ ना, उससे बात कर लो आप। मैं अपने शागिर्द को भेज दूंगा, उससे बात। आपसे बात करेंगे उसको? आप करोगे, बात दूसरा क्यों करेगा भाई? तो वही मैं कह रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं इलियास गुम्मन को बोल रहा हूँ, तो इलियास गुम्मन यहाँ नहीं आएगा, थोड़ी आएगा। तो फारूक रफी पाकिस्तान में जाएगा और वो जो बोल रहा है तो वो इंडिया आ रही ना उसकी वीडियो, पाकिस्तान में खत्म नहीं हो जाएगी। तुम इसीलिए तो नहीं बोलते, हिंदुस्तान के उलमा को बोलो ना, फिर बताते हैं। नहीं तो हिंदुस्तान का कौन सा मौलवी मीडिया पे मुझे दीजिए, उसको भी बोलूंगा मैं। दीजिए मुझे वीडियो दीजिए आपको, हिंदुस्तान का कौन सा मशहूर आलिम को नहीं जवाब देता है। आपसे और बोलनी थी। आप ये बयान करते हैं अपने बयान में, ये कहते हैं आप कि भाई प्रोग्राम के बाद आके मुझसे पूछ लो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। तो जब मैं आ रहा हूँ तो आप बात क्यों नहीं करने के लिए तैयार हो रहे हैं? नहीं मुझे नहीं बात करनी है ना। तो जब आप मैं अवाम को बोलता हूँ, फिर आप झूठ। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं अवाम को कहता है कि कोई चीज समझ में नहीं आई, आप बात करने नहीं आएंगे, बहस करने आएंगे, समझ में नहीं आ रहे आप। अवाम से मैं अवामुन्नास की बात कर रहा हूँ, अवाम की बात मैं जो कर रहा हूँ, जिनसे मैं मुखातिब हूँ। मैं उन मौलवियों से बात आप आएंगे, मुझे पता है आप लोग क्या करेंगे। सुन लीजिए आप क्या करेंगे। आपके अब्दुल अहद कासमी ने भी वही हरकत की थी। नहीं मैं अब्दुल अहद कासमी वाला आदमी नहीं हूं, मैं तो आपसे डायरेक्ट। अरे वही है, आप ही की जमात का है वो भी, आप ही की तीसरी मर्तबा आपके पास आया हुआ हूँ। अरे वो आप ही की जमात का आदमी है और आप ही का गुरु है। अच्छे से मेरा गुरु नहीं है। उसने यही किया था, इसलिए मैंने उस वक्त से ऐड कर लिया। उसने यही किया, मैंने उसके साथ बैठ कर यही गलती की थी कि वो जब बात आया राजस्थान में, मैंने कहा चलो ये बात करना चाहते हैं, और उस खबीस ने ये किया कि मैं लुंगी पहन के बैठा हूँ, पायजामा पहनने में चला गया और उसने 1 साल तक यही घोटता रहा। फारूक रफी बात गया, बाकी में क्या फरार हो गया, तो फरार हो गया। मैं आया हूँ उसके बाद 1 घंटा 55 मिनट की वीडियो ना, वो देखो ना कौन भागा और किसकी नानी याद दिलाती थी। हमने तो पूरी देख रखी भाई। हाँ बस, जिसको शरायत मुनाजरा नहीं समझता,
जिसको मुद्दी और मुद्दई में तमीज ना हो वो बात करना है। तमीज है यार, आपको तो अरबी अरे छोड़ो चलो, आपको उर्दू अरे छोड़ो, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, मैं इंग्लिश में बात करूंगा तो करोगे तुम? नहीं, मैं इंग्लिश में पढ़ा भी नहीं, मैं पढ़ा भी नहीं। बद्दू तुमसे अच्छी अरबी बोलते, अरब के बद्दू तुमसे अच्छी अरबी बोलते, तो आलिम फाजिल हो गए। अहले जबान तो हर आदमी अच्छी कौन सा उसूल है, कौन सा उसूल है? कल अशरफ अली थानवी की वीडियो दिखाए, अशरफ अली को तक अरबी नहीं आती थी, अभी मोहम्मद बोलते हो। अरे बोलो ना, आलिफादतुल यौम में लिखा है ना थानवी ने, मुझे अरबी बोलना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता। मोहम्मद बोल रहे हो उसको? किसने बोला उसको? अपने मोहम्मद साहब को बोलते हो फिर? वो तो बोलता है मेरे सबसे मुझे नहीं समझ में आते। उनकी जबान क्या है, उन्होंने क्या बोला वीडियो में? आपने जो दिखाई वीडियो, क्या एतराज है आपका? आलिफादतुल यौम में अशरफ अली ने खुद कहा है कि मुझे अरबी नहीं आती। आप मुझसे आमने सामने बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं है? को बात करूँ मैं? बात कर रहे हैं आए को बात करूँ? कौन है आप जिससे मैं बात करूँ? कौन जिम्मेदार है आप? कौन से इदारे से है? कौन से आपको कौम के लोग जिम्मेदार समझ रहे? कितने लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं? सड़क का हर चतुरी आदमी आके बोले बात करना है तो जब बात करता हूँ मैं सड़क तुम्हारी तरह आदमी नहीं हूँ। मैं अपनी ताईद लाकर मैं तुम्हारे सामने, किसकी ताईद चाहिए आपको? दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप तमाम हज़रात को पता होगा कि फ़िरक़े बातिला की तरफ से हर आए दिन बेजा एतराज़ात, इल्ज़ामात और बहतानात लगाए जाते हैं मसलक अहलुस सुन्नह वल जमाअह अहनाफ देवबंद पर। कभी कोई वकील सामने आता है तो कभी कोई इंजीनियर सामने आता है। इसी तरीके से आप लोगों ने नाम सुना होगा फ़ारूक रिज़वी बरेलवी नागपुरी का, कि हर आए दिन वो अपनी मजलिसों में, अपने जलसागाहों में बेजा एतराज़ात करते हैं और उलमाए देवबंद पर बहतान और इल्ज़ाम तराशी करते हैं। अभी हाल ही की बात है कि फ़ारूक रिज़वी साहब का आना इंदौर हुआ 30 नवंबर बरोज़ जुमेरात के दिन। तो जब वहाँ पर आने का इरादा बना, जब वहाँ के लोगों ने उसकी तशहीर की, तो इंदौर में हमारे एक उस्ताद हैं, उस्ताद मोहतरम हामी कुरान सुन्नत, क़ातिअ बिदअत, ख़तीब शीरी ज़मा, मुहक़्क़िक़ ज़मा, फ़ाज़िल नौजवान हज़रत मौलाना मुफ्ती उमैर क़ासिमी साहब अदामल्लाहु फ़यज़ह, उनके छोटे भाई मोहम्मद ज़ुहैर साहब को जब इस बात का पता चला तो ज़ुहैर साहब ने वहाँ की कमेटी वालों से बात की और कमेटी वालों से बात करके उन्होंने कहा कि आपके फ़ारूक रिज़वी साहब जो है हमेशा उलमाए अहलुस सुन्नह वल जमाअह अहनाफ देवबंद पर बेजा एतराज़ात करते हैं, गलत बयानी, किज़्ब बयानी से काम लेते हैं। लिहाजा वो जब आएँ तो आप जो है हमें उनसे मुलाकात करवाएं, बात करवाएं, ताकि हम खुलासा कलाम पूछें, गलत और सही के दरमियान में हमें जो है उसका फ़र्क मालूम हो। तो कमेटी वालों ने कहा कि जब हज़रत आएंगे तो आप मुलाकात कर लीजिएगा। लिहाजा फ़ारूक रिज़वी साहब का आना हुआ बरोज़ जुमेरात 30 नवंबर की सुबह को। इंदौर जब तशरीफ़ लाए तो भाई ज़ुहैर साहब ने जो है कमेटी वालों से फिर से रब्ता किया और पूछा कि आपके हज़रत तो आ चुके हैं, लिहाजा अब हमें इजाज़त मिलनी चाहिए बात करने की। तो कमेटी वालों ने कहा कि आप लोग जो है बात कर सकते हैं। तो हज़रत मुफ्ती उमैर क़ासिमी साहब अदामल्लाहु फ़यज़ह और उनके भाई ज़ुहैर साहब और 2-3 हमारे अहबाब जो है साथ गए और जिस मकाम पर, जिस बिल्डिंग में फ़ारूक रिज़वी साहब ठहरे हुए थे, उस बिल्डिंग के नीचे जाकर वहाँ के लोगों को बुलाया और कहा कि भाई हमें फ़ारूक रिज़वी साहब से मुलाकात करनी है, बात करनी है, लिहाजा उनसे जो है इजाज़त ले लें ताकि हम अंदर आकर उनसे हम कलाम हो सके, गुफ्तगू कर सकें। जब फ़ारूक रिज़वी साहब को पूछा गया कि आपसे मिलने के लिए मुफ्ती उमैर साहब आए हैं और कुछ लोग उनके साथ में आए हैं, तो फ़ारूक रिज़वी साहब अब सो रहे थे, अल्लाह जाने वो सो रहे थे या फिर जाग रहे थे या बहाना कर रहे थे, ये तो खैर वल्लाहु आलम।
لیکن ان کے ساتھیوں نے باہر آ کر کہا کہ ہمارے حضرت جو ہے ابھی آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، لہذا آپ بعد میں تشریف لائیے گا۔ تو حضرت مفتی صاحب پھر عصر کے بعد جو ہے اسی بلڈنگ کے نیچے گئے جہاں پر فاروق رضوی صاحب ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب لوگوں کو بلایا پھر اسی طرح سے کہا تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے حضرت ابھی تک سو رہے ہیں، کچھ نے کہا کہ ہمارے حضرت جو ہے پروگرام کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر بھاگنے کا، فرار اختیار کرنے کا جو ہے وہ راستہ تلاش کرنے لگے کہ کس طرح سے بچا جائے، کس طرح سے ہمیں جو ہے راہ فرار والا راستہ مل جائے۔ لہذا ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے حضرت جو ہے سو رہے ہیں۔ تو حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں ایک وقت بتا دیں تاکہ ہم اسی وقت متعینہ کے مطابق آئیں اور فاروق رضوی صاحب سے ہم کلام بالمشافہ بات ہو سکے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے کل جمعہ کے دن یعنی 1 دسمبر جمعہ کے دن آپ بعد جمعہ تشریف لائے، انشاءاللہ حضرت سے بات ہو جائے گی۔ تو جمعہ کے بعد پھر جب جانا ہوا 1 دسمبر، تو جب اسی بلڈنگ کے نیچے گئے تو فاروق رضوی صاحب کو بتایا گیا کہ مفتی عمیر صاحب آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے معتقدین نے کہا کہ ہمارے حضرت جو ہے کھانا کھا رہے ہیں، آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی بات کروا دیں گے، ملاقات کروا دیں گے۔ حضرت مفتی صاحب اور ان کے ساتھ میں جو بھی آئے تھے سب کے سب انتظار میں لگے اور 1.5 گھنٹہ تک مسلسل انتظار کیے۔ 1.5 گھنٹہ کے بعد حضرت مفتی صاحب نے وہاں کی کمیٹی والوں سے رابطہ کیا، انہیں فون کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابھی تک کھانا کھا رہے ہیں۔ تو بتائیں حضرات 1.5 گھنٹہ تک حضرت تو اولاً کھانا تناول فرما رہے تھے، اب یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کھانا تناول فرما رہے تھے یا حضرت والا از خود ہی کھانا پکا رہے تھے۔ خیر، لہذا جب حضرت مفتی صاحب نے فون کیا تو فون جو ہے فاروق رضوی صاحب نے فون لیا اور فون پر بات کرنی شروع کی حضرت مفتی صاحب سے۔ وہی حالانکہ 10 قدم کی دوری پر ہیں، اوپر کی منزل میں وہ ہے اور نیچے کی منزل میں ہمارے حضرت مفتی عمیر صاحب اور ان کے احباب، ہمارے ساتھی جو ہے ان کے ساتھ 2-3 ساتھی ہیں، وہ ہیں، وہ 10 قدم کی دوری پر بات ہو رہی ہے۔ بات جب شروع کی حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ آپ فاروق رضوی صاحب بول رہے ہیں؟ انہوں نے اقرار کیا کہ جی میں فاروق رضوی بول رہا ہوں۔ تو حضرت مفتی صاحب نے کہا جی مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ملاقات کرنی ہے، کچھ باتیں آپ سے پوچھنی ہے۔ تو فاروق رضوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، تو میں آپ سے ملاقات کیوں کروں؟ حضرات گرامی، آپ سمجھیں اس بات کو کہ کیا یہ دلیل ہوتی ہے کہ جان اور پہچان ہونا ضروری ہے؟ کس اصول مناظرے کی کتاب میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ جان پہچان کا ہونا ضروری ہے، اس کے بعد ہی جو ہے مناظرہ ہو سکتا ہے یا آپ ان سے ہم کلام ہو سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں؟ فاروق رضوی صاحب کو اصل بات یہ تھی کہ فاروق رضوی صاحب کو جب پتہ چلا کہ عمیر صاحب، مفتی عمیر آئے ہیں، فاروق رضوی صاحب کی ہوا گم ہو گئی اور وہیں سے وہ فرار اختیار کرنے کے طریقے ڈھونڈنے لگا، تلاش کرنے لگا۔ جب فون کیے تو وہاں پر بہانہ بتا دیا کہ میں جانتا نہیں اور پہچانتا نہیں۔ کتنی بڑی حماقت ہے، آپ حضرات خود ہی غور کر سکتے ہیں۔ اور میں فاروق رضوی صاحب کو بھی پوچھوں گا کہ کیا آپ کوئی غلط بات بیان کریں، کذب بیانی سے کام لے اور کوئی صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہیں، آپ سے بات کرنا چاہیں، اگر ان کے دل میں کوئی خدشہ ہو، کوئی خلجان ہو کہ آپ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، ذرا اس بات کی تصحیح فرما دیں، اس بات کی تشریح کر دیں، اس بات کی توضیح کر دیں، تو کیا فاروق رضوی صاحب ہر کسی و ناقص کو یہی جواب دیں گے کہ میں آپ کو جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، تو میں آپ سے گفتگو بھی نہیں کروں گا؟ تو فاروق رضوی صاحب پھر اپنے بیان میں کیوں کہا کرتے ہیں کہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو یا پھر میرا بیان، میری بات کسی کو سمجھ میں نہ آتی ہو، وہ مجھ سے آ کر مل سکتا ہے، میں اس کو سمجھا دوں گا۔ تو فاروق رضوی صاحب یہاں پر جو ہے نہایت ہی غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں اور فرار اختیار کرنے کے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب آگے چلے، جب مفتی صاحب نے ان کو پکڑا تو پھر وہاں سے پھر وہ بات کو بدلتا ہے اور آگے چلتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ مفتی عمیر صاحب کو کہہ رہا ہے کہ آپ کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے کہ میں آپ سے بات کروں؟ فاروق رضوی صاحب، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ مفتی عمیر کو نہیں جانتے،
حالانکہ آپ اسی آڈیو میں، اسی فون میں آپ نے اعتراف کیا ہے، آپ نے اقرار کیا ہے کہ تم نے مجھے انٹرنیٹ کی دنیا پر، سوشل میڈیا پر تم نے مجھے چیلنج کیا تھا اور میں نے تمہیں جواب دیا تو تم نے میرے اعتراض کا جواب دیا تھا. تو اگر تم نہیں جانتے تو یہ تمہاری سچائی تو کھل کر آ گئی. اس لیے کہتے ہیں کہ سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو کبھی آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. لہذا اظہر من الشمس ہے، فاروق رضوی صاحب نے خود اپنی زبان سے اقرار کیا. تو آپ حضرات خود ہی فیصلہ کریں کہ فاروق رضوی جیسے کذاب، فاروق رضوی کتنا بڑا کذاب اور دجال شخص ہے، کتنا بڑا جھوٹا شخص ہے. فاروق رضوی صاحب، میں آپ سے ادباً گزارش یہ کروں گا کہ آپ ان جھوٹوں سے، آپ ان مکاری سے، آپ ان غلط بیانی سے اور جھوٹی شہرتوں سے باز آ جائیں، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں آپ کی پکڑ ہوگی. پھر میرے دوستو، جب حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ کیا یہ بات ضروری ہے کہ آپ مجھے نہ جانتے ہوں پھر میں آپ سے گفتگو نہ کر سکوں، تو فاروق رضوی صاحب وہاں بھی بات کو بدلتا ہے. لیکن میں اس پر کچھ تبصرہ کرنا چاہوں گا. فاروق رضوی صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو جانتا نہیں اور پہچانتا نہیں، تو میں فاروق رضوی صاحب کو کہوں گا پہلا اقرار تو ان کا یہ ہوا کہ ویڈیو کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ نے میرا جواب دیا ہے. تو ظاہر بات ہے، یہاں پر ظاہر ہو جاتی ہے کہ مفتی عمیر صاحب کو جانتے ہیں اور وہاں پر جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی ذلت و خفت کو چھپانے کے لیے اور اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے یہ حضرت مفتی صاحب سے ملاقات کرنے سے گریز کر رہے ہیں اور فرار اختیار کر رہے ہیں. اب آگے میں آپ کو بتاؤں کہ عمیر صاحب کو بریلویت میں حضرت مفتی عمیر صاحب نے تو کوہرام مچا رکھا ہے. تو فاروق رضوی صاحب، کیا آپ مفتی عمیر صاحب کو نہیں جانتے؟ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. کیوں کہ حضرت مفتی عمیر صاحب یہ وہی عمیر صاحب ہیں جنہوں نے آپ کے مسلک کے جو عالم ہیں، جو بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، جن کا نام اختر رضا مصباحی ہے، اس نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس نے علماء دیوبند پر بھونکا تھا. حضرت مفتی عمیر صاحب ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے اس ویڈیو کا جواب 12 گھنٹہ کی ویڈیو ریکارڈ کی تھی اور ان کو جواب دیا تھا اور ان کو جو ہے ذلت و رسوائی نصیب ہوئی تھی. تو کیا آپ تک وہ ویڈیو نہیں پہنچی ہے مفتی عمیر صاحب کی؟ دوسری بات، اسی آپ کے عالم نے، اختر رضا مصباحی نے ایک کتاب لکھا تھا جس کا نام قہر خداوندی بر فرقہ دیوبندی رکھا تھا. اس کتاب کے جواب میں حضرت مفتی عمیر قاسمی صاحب دامت فیوضہم نے فضل خداوندی بر اہل سنت دیوبندی رکھا اور وہ کتاب تقریباً بریلویوں کے ہر کس و ناقص تک تقریباً پہنچ چکی ہے. تو کیا آپ تک وہ کتاب نہیں پہنچی ہے؟ کیا فاروق صاحب، میں آپ سے سوال کروں گا، آپ نے مفتی عمیر صاحب کو کبھی نہیں پڑھا؟ کیا آپ مفتی عمیر صاحب کو نہیں جانتے؟ اگر آپ اب بھی کہیں گے کہ میں نہیں جانتا تو پھر تو آپ یقیناً لعنت اللہ علی الکاذبین کے 100% مصداق بنتے ہیں. تو آپ اپنی خیر منائیں. فاروق رضوی صاحب ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ کی کیا حیثیت ہے، کیا وقات ہے، آپ کے جماعت کے نزدیک آپ کیا ہیں. فاروق رضوی صاحب فضل خداوندی بر اہل سنت دیوبندی، جس کے مصنف حضرت مفتی عمیر صاحب ہیں، آپ اس کتاب کو کھول کر دیکھیں، اس میں تقریضات کو دیکھیں. جو تقریض لکھی گئی ہے اس میں سب سے پہلی تقریضوں میں ایک تقریض رئیس المناظرین، استاد العلماء، ترجمان مسلک احناف، متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گمن صاحب دامت فیوضہم ہے. اور پھر آگے دیکھیں کہ اسی کتاب کی تقریض میں ایک تقریض استاد الاساتذہ فاتح غیر مقلدیت حضرت مولانا مفتی راشد اعظمی صاحب استاد تفسیر و حدیث دارالعلوم دیوبند کی تقریض بھی موجود ہے. پھر آگے دیکھیں سلطان المناظرین رئیس المتکلمین ماہی شرک و بدعت حضرت مولانا طاہر حسین گیاوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تقریض بھی موجود ہے. آگے دیکھیں ادیب زماں حامی سنت حضرت عبد الخالق صاحب سنبھری نائب محتمم دارالعلوم دیوبند کی تقریض بھی موجود ہے. تو کیا یہ تقریض کا ہونا ان کی کتاب میں ان کے معتبر ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ اب آگے میں آپ سے کہوں گا، آپ نے جو کہا، یہ سوال کیا کہ آپ کی کیا حیثیت اور کیا وقات ہے، تو حضرات گرامی اور فاروق رضوی صاحب اپنے کان کے پردے کو کھول کر سنیں کہ آپ کی کیا حیثیت اور آپ کی کیا وقات ہے آپ کی جماعت کے نزدیک.
کیا آپ ان باتوں کو بھول گئے؟ آج سے کچھ ماہ قبل ہی یہ بات آئی تھی، آج سے کچھ ماہ قبل ہی ہمیں جو ہے کچھ کال ریکارڈنگ سننے کو ملا تھا، جس میں مبارک حسین مصباحی اشرفیہ مبارک پور کی جو ہے کال ریکارڈنگ موجود تھی۔ انہوں نے آپ کی تردید کی ہے، یعنی فاروق رضوی ناگپوری صاحب کی تردید کی ہے کہ وہ ہماری جماعت کے مستند معتبر عالم نہیں ہے، وہ تو اصلاً وہ عالم ہی نہیں ہے، وہ تو ایک جاہل شخص ہے، ہماری جماعت کا مبلغ ہے، تبلیغ کیا کرتا ہے، اس کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، عربی زبان سے ناواقف ہے، عربی کے الف سے بھی ناواقف ہے وہ، تو وہ کیا ہماری جماعت کی ترجمانی کرے گا؟ یہ مبارک حسین صاحب کی زبانی آپ سن سکتے ہیں، اگر وہ چاہیں، آپ اگر مطالبہ کریں گے تو ہم انشاءاللہ آپ تک پہنچا دیں گے۔ اسی طریقے سے ایک ریکارڈنگ آئی تھی ابو الحقانی مدھوبنی صاحب کی، ابو الحقانی ان کے معتبر عالموں میں سے جانے جاتے ہیں۔ ابو الحقانی صاحب نے بھی آپ کی تردید کی تھی، آپ کا انکار کیا تھا کہ یہ ہماری جماعت کے کوئی مستند عالم نہیں ہے، ہماری جماعت کے کوئی معتبر شخصیت میں سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صغیر احمد جوکھن پوری نے آپ کی تردید کی تھی۔ اسی طریقے سے تمہارے شیخ الاسلام جو ہیں سید مدنی میاں کشوشہ شریف، انہوں نے آپ کی تردید کی تھی، انہوں نے بھی کہا تھا کہ فاروق رضوی کی حیثیت کچھ نہیں ہے، فاروق رضوی بس منہ اٹھا کے بول دیتا ہے، لیکن جب کوئی علماء اہل سنہ والجماعہ دیوبندی جب کوئی سامنے آ جاتا ہے تو پھر فاروق رضوی وہاں سے فرار اختیار کرتا ہے اور کذب بیانی سے کام لیتا ہے، رائے فرار اختیار کرنے کے طریقے ڈھونڈتا ہے۔ تو فاروق رضوی صاحب، آپ کی جماعت کی کیا آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کی جماعت کے نزدیک خود آپ کے معتبر عالم دین جو ہیں، جو آپ کے شیخ الاسلام ہیں، جو آپ کے مستند عالموں میں سے ہیں، سب جانتے ہیں جن کو، انہوں نے خود ہی آپ کی تردید کر دی۔ تو اب آپ اپنے گریبان میں خود ہی جھانک کر دیکھیں کہ آپ کی کیا حیثیت اور آپ کی کیا وقعت ہے۔ دوسری طرف پھر یہ کہتے ہیں کہ میں ایرے گرے کو منہ نہیں لگاتا۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ کہتے ہیں، وہ حدیث میں آتا ہے المرء یقیس علی نفسی، بالکل 100% مصداق فاروق رضوی صاحب لگ رہے ہیں کہ فاروق رضوی صاحب جیسے ہیں ویسے ہی دوسرے پر قیاس کر رہے ہیں کہ دوسرا شخص بھی ویسا ہی ہوگا۔ حالانکہ حضرت مفتی عمیر صاحب کو کون نہیں جانتا، فاروق رضوی صاحب خود جانتے ہیں، لیکن فرار اختیار کر رہے ہیں۔ اور پھر وہاں سے پھر جو ہے جب اس بات پر میں نے کچھ تبصرہ کر دی، جب یہ بات چلی کہ فاروق رضوی صاحب جو ہے جب حضرت مفتی صاحب کو کہا کہ انٹرنیٹ پر چیلنج کرتا ہوں اور انٹرنیٹ پر تم بھی جو ہے جواب دو، تو فاروق رضوی صاحب، تو کیا آپ انٹرنیٹ کے ہی عالم ہیں؟ کیا آپ گھر بیٹھے جس طریقے سے جو ہے کوٹھی میں بیٹھ کے کالے کوٹھرے میں بیٹھ کے ریکارڈ کر دیا اور سوشل میڈیا پر پھیلا دیا، یہی آپ کے عالم ہونے کی دلیل ہے؟ اگر آپ کے اندر جرأت ہے، اگر آپ کے اندر ہمت ہے اور غیرت کی گولی آپ نے کھائی ہے یا نہیں کھائی ہے، تو آپ غیرت کی گولی کھائیں اور اپنے اندر ہمت اور جرأت پیدا کریں اور میدان مناظرہ میں تشریف لائیں۔ آپ یہ جو بد زبانی اور بد کلامی سے کام لیتے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ان بد زبانی سے، آپ ان بد کلامی سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، ورنہ آپ کی خیر نہیں۔ جس طرح سے آج آپ کو ذلت نصیب ہوئی ہے، آج آپ ذلیل و رسوا ہوئے ہیں، یاد رکھیں اس طرح سے آگے بھی ذلیل و رسوا اللہ آپ کو کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ حق کے آگے کبھی باطل ٹک نہیں سکتا، باطل کا قدم کبھی جم نہیں سکتا۔ میرے دوستو، آپ کو بتاؤں، فاروق رضوی صاحب، آپ چوکنا ہو جائے، اب آپ اپنی زبان کو محفوظ رکھیں، اپنی زبان کو غلط بیانی سے، غلط کلامی سے، بد زبانی سے اور نازیبہ الفاظ سے علماء دیوبند پر بھوگنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، ورنہ آپ کی خیر نہیں ہے۔ فاروق رضوی صاحب آگے کہتے ہیں کہ آپ کا معتبر ہونا کہیں سے بھی ثابت نہیں۔ حضرت مفتی صاحب کو کہہ رہے فون پہ کہ آپ نے جو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، آپ کے ویورز کتنے ہیں؟ فاروق رضوی صاحب ذرا کان کے پردے کو کھولیں اور آپ سنیں۔ حضرت مفتی عمیر صاحب یہ وہی مفتی عمیر ہیں جس شہر میں آپ آئے تھے، یعنی اندور میں، اسی شہر کا رہنے والا ایک آپ کا عالم دین جس کا نام اشفاق رضا بریلوی ہے۔ اشفاق رضا سے مناظرہ ہوا تھا حضرت مفتی عمیر صاحب کا حفظ الایمان کی عبارت پر، اور وہ مناظرہ مفتی صاحب کا یوٹیوب پر اپلوڈ ہوا، اور اس کے ویورز آپ دیکھیں، ذرا آنکھوں کے پردے کو کھول کر، آنکھ کو پھاڑ کر دیکھیں کہ اس مناظرے کے ویورز
تقریباً 4 لاکھ تک پہنچ چکے ہیں، 4 لاکھ کے قریب تک پہنچ چکے ہیں۔ فاروق رضوی صاحب میں آپ سے سوال کروں گا، کیا آپ کے بھی ویورز اتنے ہوئے ہیں؟ آج تک آپ نے جتنے بھی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، آپ کوئی ایک ویڈیو نکال کر دکھا دیں کہ اس ویڈیو میں میری 4 لاکھ کے قریب جو ہے ویورز پہنچ چکے ہیں۔ یہ معتبر ہونے کی دلیل بتا رہے فاروق رضوی صاحب، میں تو صرف جواب دے رہا ہوں، حالانکہ یہ معتبر ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے کہ کسی کے ویورز زیادہ ہو کم ہو، یہ تو علم پر ہے۔ ينبغي للمناظرين ان يكون المتساويين في العلم، یہ تو علم پر ہے کہ علم کا ہمپل، عالم کا ایک دوسرے کا جو ہے ہم پلہ ہونا ضروری ہے۔ تو آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، آپ کو عربی نہیں آتی، آپ کو جو ہے بولنے کا طریقہ نہیں آتا، اور آپ کہہ رہے کہ آپ کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں فاروق رضوی صاحب، جب یہاں پر اس کو پکڑا گیا اور جکڑا گیا، اس کے گریبان کو کھینچا گیا، تو فاروق رضوی صاحب کہتے ہیں کہ میں جو ہے متکلم الیاس گمن کو چیلنج کرتا ہوں، میں طارق جمیل کو چیلنج کرتا ہوں، وہ آئے میرا جواب دیں۔ فاروق رضوی صاحب ذرا عقل کی گولی کھائیں، ذرا غور و خوض کریں اس بات پر حاضرین گرامی۔ فاروق رضوی صاحب کریں متکلم اسلام مولانا الیاس گمن صاحب کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو متکلم اسلام اور ہمارے اکابرین کی جو بات کر رہا ہے فاروق رضوی صاحب تو ان کے پاؤں کے دھول کی برابر نہیں ہے۔ پہلے ان کے شاگردوں سے تو مناظرہ کر لیں، پہلے ان کے شاگردوں سے تو ہم کلام ہو جائے۔ یہاں تو مفتی عمیر صاحب ایک ادنا سے خادم ہیں قاسمی علماء دیوبند کا، اس ادنا سے خادم سے ملاقات کرنے کی ان کو جرأت نہیں ہو رہی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ متکلم اسلام کو چیلنج کیا۔ کیا یہ فرار اختیار کرنے کی دلیل نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھوں گا، اور فاروق رضوی صاحب آپ خود بھی غور کریں کہ آپ نے ہندوستان کے علماء کو چھوڑ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے متکلم اسلام کو چیلنج کی ہے، دوسری طرف کہتا ہے یہاں سے بھی بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ اسی طریقے سے آپ لوگ کیا کریں گے، عبدالحد قاسمی صاحب پر چلے، حضرت مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالحد قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، آپ لوگ کیا کریں گے، بس یہی کریں گے، میں لنگی میں تھا تو یہ تو وہ تو فلانا ڈھمکانا، یہ ساری باتیں انہوں نے جو ہے صرف اور صرف فرار اختیار، حالانکہ ہر وہ چیز موجود ہے۔ مولانا عبدالحد قاسمی صاحب سے کیا بات ہوئی تھی، کیسے بات ہوئی تھی، اور بات کہاں تک پہنچی تھی، آج بھی وہ انٹرنیٹ کی دنیا میں موجود ہے۔ اگر اپنے اندر انصاف کو پیدا کر کے، اپنے دل کو ہر قسم کے اغیار سے پاک کر کے، اپنے دل کو ہر قسم کے بغض سے، حسد سے پاک کر کے آپ دیکھیں تو آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مولانا عبدالحد قاسمی صاحب نے فرار اختیار کیا تھا یا فاروق رضوی ناگپوری صاحب نے فرار اختیار کیا تھا۔ لہذا اب وہاں سے بھاگتا ہے، اور پھر بھاگتے بھاگتے جو ہے کہتا ہے کہ میں نے جو ہے جو ویڈیو کے بارے میں کہا ہے کہ بات سمجھ نہ آئے، تو جب مفتی صاحب نے پکڑا کہ آپ نے یہ بات پھر کیوں کری کہ جب جس کو میری بات سمجھ نہ آئے، جس کو میری کوئی بات غلط لگے تو مجھ سے آ کر مل سکتا ہے، تو حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ آپ نے خود ہی اپنے بیان میں، اپنے جلسوں میں اس بات کو رکھا، اور آپ اب کیوں فرار اختیار کر رہے ہیں؟ تو جواب سنیے، حد ہو گئی فاروق رضوی صاحب کی، کہتا ہے کہ میں اپنے عوام کو بولتا ہوں، افسوس صد افسوس، حیف صد حیف، تو ہے تمہاری عقل پر فاروق رضوی صاحب، آپ کہہ رہے اپنے عوام کو بولتا ہوں، تو کیا آپ اپنے عوام کے سامنے میں ہی علامہ ہیں؟ کیا اپنے جہلا عوام جو جاہل قسم کے ہیں ان لوگوں کے سامنے میں ہی علامہ ہیں؟ کیا آپ ان لوگوں کے سامنے میں ہی اپنے آپ کو مناظر کہتے ہیں اور بکواسات کر کے جو ہے اپنی جھوٹی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ حالانکہ بریلویوں کے جو مستند اور معتبر عالم دین ہے، ان عالم دین نے اس فاروق رضوی صاحب کی تردید کی ہے، یعنی آپ کی، فاروق رضوی صاحب آپ کی تردید کی ہے، اور میں نے بطور تمثیل 2-4 مبارک حسین کا نام لیا، ابو الحقانی کا نام لیا، اور سید مدنی میاں کچوشا شریف کا نام لیا، انہوں نے اس کی کھلا تردید کی ہے۔ وہ وائس آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، آپ کہیں تو میں آپ کے حوالے کر سکتا ہوں اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ ہو۔ فاروق رضوی صاحب تو یہاں سے یہ چیز یہ خود ہی ثابت کر رہا ہے فاروق رضوی صاحب کہ اپنے جہلا عوام کے سامنے میں ہی یہ عالم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو فاروق رضوی صاحب آگے چلتے ہیں، فاروق رضوی صاحب پھر آگے کہتا ہے کہ مفتی عمیر صاحب کو کہہ رہے کہ تم کو تو عربی نہیں آتی، تم کو تو عربی نہیں آتی۔ مفتی عمیر صاحب نے کہا آپ کو کتنی عربی آتی ہے؟ پھر وہاں سے فرار اختیار کر، اب دیکھیں اس کی حد ہو گئی، کہتا ہے کہ تم کو انگلش نہیں آتی، جب عربی پر پکڑ کی تو کہہ رہا ہے کہ انگلش نہیں آتی،
مفتی صاحب نے جواب دیا انگلش پڑھا بھی نہیں تو مجھے آئے گی کہاں سے؟ انگلش کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ تو پھر فاروق رضوی صاحب کہہ رہا ہے کہ عرب کے بدو بھی تم سے اچھا عربی بولتے ہیں، عرب کے بدو بھی تم سے اچھا عربی بولتے ہیں۔ تو فاروق رضوی صاحب آپ ذرا غور کریں، آپ ذرا عقل کے پردے کو کھولیں اور کان کے پردے کو کھول کر سنیں کہ وہ تو اہل زبان ہے، وہ کیوں کرنا عربی بولے؟ اہل زبان کے بالمقابل آپ عربی بول سکتے ہیں، ان کی زبان ہی ہے، مادری زبان عربی ہے تو ان کی زبان تو فصیح ہو گئی ہی، ان کی زبان کے مقابلے میں آپ عربی بول سکتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بس فاروق رضوی صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے کسی طرح سے مفتی عمیر سے چھٹکارا مل جائے۔ کیوں کہ جب مفتی عمیر کے بارے میں پتہ چلا کہ مفتی عمیر ملاقات کے لیے آیا ہے تو اس کو ایسا ڈر پیدا ہو گیا، اس کی ہوا ایسے گم ہو گئی، بتانے والوں نے بتایا ہوگا، اغلب گمان ہے کہ یہ وہی مفتی عمیر ہے جس نے قہر خداوندی بر فرقہ دیوبندی کا جواب، فضل خداوندی بر اہل سنت دیوبندی نامی کتاب لکھی ہے، مصنف ہے اس کے، جس نے اختر رضا مصباحی کے ویڈیو کے جواب میں 12 گھنٹہ کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اور جس نے اشفاق رضوی کو مناظرے میں کھلا شکست دی ہے، اور ایسی شکست دی ہے اشفاق رضوی کو کہ اشفاق رضوی نے خود اس کے جد امجد جو ہے، ان کے جد اعلیٰ حضرت جو ہیں احمد رضا خان، اس کا انکار کر دیا ہے مفتی عمیر کے سامنے۔ تو میں کیا چیز ہوں؟ فاروق رضوی صاحب نے یہ سمجھا ہوگا، اب اپنی ذلت کو چھپائے کیسے، اپنی خفت کو چھپائے کیسے، اپنی شرمندگی کو چھپائے کیسے، لہذا وہ بہانے بازی کرنے لگا۔ میرے دوستو بالآخر ہوا یہ کہ فاروق رضوی صاحب جو ہے اخیر میں فون کٹ کر کے بھاگ گئے۔ افسوس، صد افسوس ہے فاروق رضوی صاحب کی عقل پر۔ اب میں آپ حضرات سے، جتنے بھی میری آواز کو سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ آپ تمام خود ہی یہ فیصلہ کریں کہ فاروق رضوی صاحب کتنا بڑا عالم دین ہے، کتنی اس کی وقات ہے، کیا علم ہے، کیا علم نام کی کوئی چیز بھی اس کے اندر موجود ہے۔ فاروق رضوی صاحب کو میں اخیر میں یہ متنبہ کروں گا، تنبیہ کروں گا کہ فاروق رضوی صاحب علماء اہل سنہ والجماعہ احناف دیوبند پر جو ہر آئے دن بیجا اعتراضات کرتے ہیں، اپنی جہالت کی بنا پر، بغض و حسد کی بنا پر، ان اعتراضات سے باز آ جائے، ان بیجا اعتراض اور بد زبانی اور بد کلامی سے باز آ جائے، ورنہ قاسمی شیر اسی طرح سے سامنے آئیں گے اور قاسمی شیر اسی طریقے سے تم پر دھاڑتے رہیں گے۔ اپنی عادت سے باز آ جاؤ، بس میں اخیر میں یہی کہوں گا۔ اور حضرات ایک بات میں بھول گیا کہ فاروق رضوی صاحب کو جب پکڑا گیا، جکڑا گیا، تو فاروق رضوی صاحب کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ فاروق رضوی صاحب کہتے ہیں مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی ہے۔ جب کہا گیا کہ عوام کے سامنے میں تو تم یہ بات رکھتے ہو کہ تم جو ہے ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی بات سمجھ نہ آئے تو مجھ سے آ کر ملو، ملاقات کرو، لیکن یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں فاروق رضوی صاحب کہ مجھے اب تم سے بات ہی نہیں کرنی ہے۔ تو اس کی کیا دلیل ہوتی ہے؟ کس پر دلالت کرتا ہے؟ اس پر دلالت، یہ جہالت پر دلالت کرتا ہے، اور یہ اس کی کم علمی پر دلالت کرتا ہے کہ فاروق رضوی صاحب کے اندر اگر علم نام کی کوئی چیز ہوتی تو اس طرح کے فرار اختیار نہ کرتا۔ بس میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ بس دعا کروں گا بارگاہ صمدیت میں کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسے دجال، فتین اور کذاب شخص سے حفاظت فرمائے، اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الامان والحفیظ وما علینا الا البلاغ المبین۔